बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात बल्कि अहम तरीन और सबसे बड़ी खबर इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक इंतहाई ग्रैंड किस्म की महल्लाती साजिश तैयार हो रही है। और वो साजिश तैयार हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल जजेस के खिलाफ, ताकि फैसला देने से रोका जा सके, जो कि फैसला आना है इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक। और लार्जर बेंच उस मुकदमे की समाअत शुरू कर चुका है। आज दूसरा दिन है और कल इब्तदाई समाअत हुई थी। आज सब फ्री कैन को नोटिस हैं और वफाकी हुकूमत ने भी अपना नया बल्लेबाज नए बल्लेबाज उतार दिए हैं। और पहले वाले अटॉर्नी जनरल रिजाइन लिया या दिया, वो साइड पे हो गए हैं। अब उतारे गए हैं जी नए बल्लेबाज हैं मंसूर उस्मान साहब। उसकी भी एक खास बैकग्राउंड है कि क्यों अटॉर्नी जनरल एट 11th आवर तब्दील किया गया और मंसूर उस्मान साहब को क्यों भेजा गया। लेकिन एक और जो साजिश है, क्योंकि इस वक्त मामला है हो चुका है जी नेक टू नेक और वन पंच फाइट शुरू हो चुकी है कि बस एक मुक्का लगना है और जिसको मुक्का सही लग गया वो गिर जाएगा, उसको बचाया जा रहा है। और आज कमरा अदालत में भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। अब से कुछ देर के बाद जब ये मुकदमा शुरू होगा तो उसमें भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस वक्त जो पूरी कोशिश की जा रही है, एक इख्तलाफी नोट आया है दो ऑनरेबल जजेस का, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का। उस पर बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं, उस इख्तलाफी नोट पर बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं और इतना खुशी से फूले नहीं समा रहे। हालांकि इस वक्त एक और काम हो रहा है और वो हो रहा है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल किया जाए, और न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात पे कदगन लगाई जाए। और आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। वो इस वक्त हैं निशाने पर। वो क्यों निशाने पर हैं और किसके निशाने पर हैं, और उनके इख्तियारात, उनके आने से पहले पहले उनको बेख्तियार करने पे काम हो रहा है। एक सोच पाई जाती है। मैं आपको डिटेल बताता हूँ क्योंकि फिर आपको समझ आ जाएगी कि सारा हो क्या रहा है। क्योंकि हम बहुत शार्ट टेम्पर लोग हैं और बस वो पढ़ते हैं जो कुछ सामने मोटी मोटी बातें पढ़ते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपी जो अप्रोच होती है वो हम उस पर गौर नहीं करते। मैं ज़रा आपको बताता हूँ, लेकिन पहले इख्तलाफी नोट सुन लें। इख्तलाफी नोट क्या है? और इख्तलाफी नोट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का, और वो साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये इख्तलाफी नोट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ मिल गया है और हम हो गए हैं 4, और लिहाजा 4 की अक्सरियत से, 3 के मुकाबले में 4 की अक्सरियत से जो पेटिशन अज खुद नोटिस लिया गया था वो अज खुद नोटिस खत्म, और इसलिए अब उसकी कोई हैसियत नहीं और फ्री कैन लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट राब्ता करें। पहली बात तो ये है कि 5 ऑनरेबल जजेस ने सुना था। पहले बने थे 9 अरकान आए थे, 9 बेंच मेंबर्स बने थे। उसमें जस्टिस एजाज शाह साहब और जस्टिस नकवी साहब, उन्होंने नोट पुट किया था और नोट पुट करके भेज दिया था कि जनाब ये हमारे ख्याल में ये बड़ा फिट केस है, क्योंकि आइन से इनहराफ हो रहा है, 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मामला है, इसलिए इस इशू को टेकअप किया जाए। गुलाम महमूद डोगर जो DIG थे उनकी केस में, तो वो नोट गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। उन्होंने 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया और उसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस नकवी साहब पर एतराज़ात उठाए गए। और दूसरी बात, नंबर 1 एतराज़ात उठाए गए। दूसरी बात ये कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि वो तो अपनी राय दे चुके हैं, जस्टिस एजाजुल हसन साहब भी और जस्टिस नकवी साहब भी, कि ये फिट केस है और वो तो ऑलरेडी अपनी जजमेंट दे चुके हैं, लिहाजा वो इस बेंच में ना बैठें। तो इसी दौरान एक मुबैना मुतनाज़ इंतहाई फेक ऑडियो भी लेके आई, जो कि बाद में जाली साबित हुई जस्टिस नकवी साहब की। उस पर जस्टिस एजाजुल हसन साहब पे भी तनकीद किया कि मरीम साहब मैदान में आ गई, उन्होंने भी अलग हो गए क्योंकि उनकी राय आ चुकी थी, वो भी अलग हो गए। तो पीछे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने कोई और पॉइंट लिया। एक पॉइंट ये कि 184(3) के तहत बनता नहीं, दूसरा ये कि अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये CM ने जो असम्बलियाँ तोड़ी हैं उसको भी शामिल करें कि वो सही है या नहीं, तो उस पर भी बात होनी चाहिए। तो अपनी मौजूदगी होने या ना होने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दे दिया। जस्टिस मंसूर शाह साहब ने भी और जस्टिस मंदोखेल साहब ने भी नोट लिखा, लेकिन उन्होंने मंसूर शाह साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो बेंच में बैठूंगा, इख्तलाफ है लेकिन मैं बेंच में बैठूंगा। ये सारी डिटेल। उसके बाद हुआ ये कि सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लार्जर बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया, 5 रुकनी बेंच। एक दफ़ा सब आए
اور پھر سب چلے گئے، اور جانے کے بعد وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ 5 رکنی بینچ ہے، اب یہ کیس سنے گا۔ اب یہ تو اس میں تو کسی کو شبہ نہیں ہے، کسی بھی قانون دان کو، کہ یہ 5 رکنی بینچ تھا، اس کو 7 نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مندوخیل صاحب کے کہنے پہ اگر اس کو 7 رکنی بنایا جاتا تو پھر تو 2 آنریبل ججز اور ہیں، پھر مزید پیچھے جائیں گے پھر تو 9 رکنی بینچ ہے، اگر وہ بھی شامل ہو گئے تو پھر بھی یہ فیصلہ کتنے میں آئے گا؟ 5-4 سے۔ 5-4 سے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس نقوی صاحب وہ ان 3 آنریبل ججز کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور باقی 4 ججز الگ ہیں، تو یہ ہو جائے گا 5-4 کا۔ تو یہ تو میں ایک ایکسٹریم پہ بات کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ 5 ممبرس بینچ ہی تھا، تو یہ زبردستی ہو نہیں سکتا۔ لیکن اختلافی نوٹ سنیے، پھر میں آپ کو اس کی ایک اور باریک سی خبر دوں گا۔ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے جو تفصیلی اختلافی نوٹ جاری کیا ہے، وہ ہے جسٹس منصور شاہ صاحب اور مندوخیل صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ اسپیشل بینچ چیف جسٹس کے پاس از خود نوٹس لینے، اسپیشل بینچ بنانے کے وسیع اختیارات ہیں۔ ان اختیارات کی وجہ سے سپریم کورٹ پر تنقید، اس کی عزت و تقریم میں کمی ہوتی ہے۔ یہ صحیح وقت ہے کہ ایک شخص کے وسیع اختیارات پر نظر ثانی کی جائے۔ چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پوری عدالت کو صرف ایک شخص پر نہیں چھوڑا جا سکتا، اور ججز کو ان کی مرضی کے برعکس بینچ سے نکالنے کی قانون میں اجازت نہیں ہے۔ 2 ججز نے فیصلہ دیتے ہوئے بینچ میں رہنے کا معاملہ چیف جسٹس کی ثوابدید پر چھوڑا تھا، لیکن ان کا فیصلہ معاملے کے اختتامی حتمی فیصلے میں شامل ہے۔ یہ اب ان کا موقف ہے اختلافی نوٹ میں۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس یہ 23 فروری کے فیصلے میں اتفاق کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ان 2 آنریبل ججز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو اس بینچ کا حصہ نہیں تھے، 5 رکنی بینچ کا، اور پھر نہ وہ تھے اور نہ ہی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور نہ ہی جسٹس نقوی صاحب۔ تو پنجاب خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں، یہ اختلافی نوٹ ہے، اور از خود نوٹس کی کارروائی بھی ختم کی جاتی ہے، اور ہائی کورٹ زیر التوا درخواستوں پر 3 روز میں فیصلہ کرے۔ وہ 3 دن بھی گزر گئے اور وہ دے چکے ہیں، اگر اس کو ہم یہ بھی مان لیں تو وہ بھی گزر چکے ہیں ہائی کورٹ، اور وہ ڈسپوز آف کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس کے فیصلے کے اکیلے اختیارات پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بہترین وقت ہے کہ چیف جسٹس کے 1 مین شو سے لطف اٹھانے کا اختیار کا دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ 1 مین پاور شو کا یہ اب کہتے ہیں سپریم کورٹ چیف جسٹس کے فیصلے کرنے کے اکیلے اختیارات پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، اور چیف جسٹس کے اختیارات فل کورٹ کے بنائے گئے قوانین کے تحت ہونے چاہیے۔ عدالت کا دائرہ اختیار آئین طے کرتا ہے، نہ کہ ججز کی خواہش اور آسانی کرتی ہے۔ عدالتی دائرہ اختیار کیس کی نوعیت طے کرتی ہے، نہ کہ اس سے جڑے مفادات۔ ججز کی خواہش غالب آئے تو سپریم کورٹ سامراجی عدالت بن جاتی ہے۔ عدالت سیاسی ادارہ بنے تو عوام کی نظر میں اس کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے۔ یقینی بنانا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے پارلیمنٹ کا اختیار محدود نہ ہو۔ ہائی کورٹس میں کیس زیر التوا ہونے کے باوجود از خود نوٹس لیا گیا۔ اب یہاں پہ آتے ہیں جی، پھر وہ کہتے ہیں کہ از خود نوٹس کا دائرہ اختیار غیر معمولی، ثوابدیدی اور بہت خاص نوعیت کا ہے۔ آرٹیکل 184 کا تحریری 184(3) کا دائرہ اختیار بنیادی حقوق کے مقدمات میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس کے از خود نوٹس لینے کا اختیار ریگولیٹ ہونا چاہیے۔ اب اس میں انہوں نے ون مین پاور شو ایک تو چیف جسٹس کو کہا ہے، پھر چیف جسٹس کے اختیارات پہ قدغن لگا دی ہے، اور ریگولیٹ ہونا چاہیے، چیف جسٹس کو بھی ریگولیٹ ہونا چاہیے، چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ ہونا چاہیے۔ اب یہ جو فیصلہ ہے، یہ اختلافی نوٹ جو ہے 2 آنریبل ججز کا، جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہے، یہ اصل میں یہ کس کو ہٹ کر رہا ہے؟ یہ کس چیف جسٹس کو ہٹ کر رہا ہے؟ اصل بنیادی بات یہ ہے، کس چیف جسٹس کو کے اختیارات پہ قدغن لگا رہا ہے، کس چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی بات کرتا ہے؟ اور یہ کہہ رہا ہے اختلافی نوٹ کہ چیف جسٹس کا 1 مین پاور شو یہ ختم ہونا چاہیے، یہ سامراجی عدالت کا تاثر ختم ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں کس کے لیے ہیں؟ اب یہ بڑی باریک ہے بات جو اس کی میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میرا ہے، ایک واقف ہوں تھوڑا سا۔ جب یہ افتخار چودھری صاحب کا زمانہ آیا اور ان کے 7.5-8 سال تھے،
بطور چیف جسٹس انہوں نے رہنا تھا، طویل ترین دور تھا، اور ان کو پھر پرویز مشرف صاحب نے ایک دفعہ سیک کیا، پھر بحال ہوئے، پھر ان کو سیک کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر لمبی تحریک چلی، اور تحریک چلتے چلتے اس کے بعد افتخار چودھری صاحب نے از خود نوٹس بہت لیے اور بے دریغ لیے، اور وہ اس میں انہوں نے کمرہ عدالت نمبر 1، گورنمنٹ جو ہے وہ ساری کی ساری کمرہ عدالت نمبر 1 میں کنٹرول ہوتی تھی اور ریگولیٹ ہوتی تھی اور مانیٹر ہوتی تھی، اور گورنمنٹ وہ جب تک افتخار چودھری صاحب رہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تقریباً مفلوج اور بہت ہی کنٹرول، بہت مشکل سے انہوں نے اپنے 5 سال پورے کیے، لیکن اس کے باوجود گیلانی صاحب کو اپنے گھر جانا پڑا تھا، نااہل ہونا پڑا تھا۔ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تو جا چکے ہیں، وہ تو ابھی ان کا ٹینور ختم ہونے والا ہے، ان کے مزید 6 ماہ رہ گئے ہیں، سپٹمبر میں انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے، 16 سپٹمبر ان کی آخری تاریخ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے تو ٹوٹل 2 لیے۔ اب اس وقت جب افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے یہ سوچ چلی آ رہی ہے کہ چیف جسٹس کے اختیارات پہ قدغن لگانی چاہیے اور اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، سپریم کورٹ کو اپنے گھر کی باندی بنا لینا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے یہ ایک ایسی عمارت ہے یہاں سے ان کے بقول حکمرانوں کے بقول یہ یہاں سے بغاوت اٹھتی ہے، اور یہ سارے کا سارا پلان خراب کر دیتے ہیں، ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ خراب کر دیتے ہیں۔ افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے یہ ایفرٹ چلی آ رہی ہے کہ یہ جناب از خود ایک تو نوٹس لینے کا اختیار 184(3) کا اختیار ختم کیا جائے۔ اب 18ویں ترمیم آئی، پارلیمان نے اس ایشو کو نہیں چھیڑا، پارلیمان نے اس طرف نہیں گئے، 18ویں ترمیم جب ہوئی ہے اس کے بعد بھی بہت ساری ترامیم ہوئی، پھر افتخار چودھری صاحب کے پاس بہت سارے چیف جسٹس آئے اور چلے گئے، اور یہ ہلکا ہلکا آواز تو اٹھتی تھی، لیکن کیونکہ کوئی بھی افتخار چودھری صاحب کی طرح کا ایگریسو نہیں تھا، جسٹس اس میں جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب بھی، جسٹس ثاقب نثار صاحب بھی، جسٹس گلزار صاحب بھی، یہ چیف جسٹس صاحبان ان کے بعد آئے اور ریٹائر ہوئے، یہ سب کچھ ہوتا رہا، جسٹس ظہیر جمالی صاحب بھی آئے، تو انہوں نے ایسا کوئی نہیں کیا۔ تو اب آ رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو آنریبل ججز کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام آنریبل ججز کو، ہائی کورٹس کو میں یہ صرف اتنا کہوں گا، اپنے پاؤں پہ کلہاڑے مت ماریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اختیارات ان کے آنے سے پہلے ان کے اختیارات کو کٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ اب اگر اسی اصول کو مان لیں کہ جی یہ 4-3 کا فیصلہ اور از خود نوٹس کا، تو پھر تو فیصلہ آ چکا ہے، پھر تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ از خود نوٹس نہیں لے سکتے، بینچ نہیں بنا سکتے، ریگولیٹ نہیں کر سکتے، پھر تو وہ 1 مین پاور شو ہو گیا، اور اس کے بعد وہ سامراجی عدالت ہو گیا، یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو یہ جناب ہو کیا رہا ہے، یہ جو آپس کے اختلافات ہیں آنریبل ججز کے، یہ اختلافات آئینی، قانونی، جمہوری اس اصول میں رہنے چاہیے، بالکل یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے جیسے افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں ایک آمریت تھی، جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ تھی، ود ان آرگنائزیشن، ود ان انسٹیٹیوشن ایک جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ تھی، اور کسی کی جرت نہیں تھی کسی آنریبل جج کی کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ ہی دے دے، جو افتخار چودھری صاحب نے کہہ دیا وہ فیصلہ آ گیا، اور سب سے ٹھپے لگوائے جاتے تھے، سب سے دستخط کروا لیے جاتے تھے، یہ نوبت تھی اس وقت موسٹلی۔ تو اس طرح کی، اور اس سے پہلے بھی جب چیف جسٹس تھے ارشاد حسن خان صاحب، تو پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں وہ تو بلکہ یہ کرتے تھے فیصلہ لکھ کے ڈائس پہ رکھ دیتے تھے، اور آنریبل ججز کو کہتے تھے کہ ان کو پیغام بھجواتے تھے کہ آئیں اور سائن کر دیں، پڑھواتے بھی نہیں تھے۔ تو یہ بھی زمانہ گزرا ہے۔ اب تو تمام ججز جو ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں، آزاد ہیں، اپنی مرضی سے فیصلے دیتے ہیں، اختلافی نوٹ لکھتے ہیں، یہ خوشائند اطلاع ہے۔ یہ اس کو ذاتی دشمنی یا ذاتی رنجش یا سپریم کورٹ تقسیم ہو گئی اس طرف نہیں لے کے جانا چاہیے۔ تو میں تمام آنریبل ججز سے کہتا ہوں کہ کیا کبھی سنا ہے کہ آرمی چیف کے اختیارات پہ کسی نے کوئی بات کی ہو، یا یہ بحث شروع ہو کہ دیکھیں جی وہ 1 مین پاور شو ختم ہونا چاہیے، یا پرائم منسٹر کے اختیارات میں کابینہ کے اندر یہ بات ہوئی ہو کہ جی نہیں پرائم منسٹر کو ویٹو پاور نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ یہ 4-5 وزیر ہونے چاہیے، وہ فیصلے کریں۔ کیا کبھی فیڈرل سیکرٹری، جو ایک فیڈرل سیکرٹری اس کے بھی نیچے آ جائیں، کیا کسی فیڈرل سیکرٹری کو اپنے اختیارات کے استعمال کرتے ہوئے کیا کبھی وہ بات آئی ہے، بیوروکریسی لے کے آئی ہے، یعنی جی فیڈرل سیکرٹری کو فل فلیج اختیار نہیں دینے چاہیے، ان کو ریگولیٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ مزید افسر بٹھانے چاہیے؟ کیا کبھی آیا؟ نہیں آیا۔ تو ہر ادارہ جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتا ہے، ڈسپلن اسی طریقے سے برقرار رہتا ہے کہ ایک اتھارٹی ہو۔ تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بدترین طریقے سے کمزور کرنے کی، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک کہنا چاہیے
بہت ہی ایک کمزور ترین ایک جج کے طور پہ ان کو لیا جائے گا پھر مستقبل میں. پھر آپ کی کوئی نہ ڈگنیٹی رہے گی، نہ اتھارٹی رہے گی، نہ کنٹرول رہے گا. پھر سب کچھ دیکھا جائے گا جی. پھر تو ایک لاٹھی سے ہانکا جائے گا سب کو. تو ایک ادارہ بچا ہوا ہے عدلیہ، اور کانسٹیٹیوشن آپ کو یہ سارے تحفظ دیتا ہے. تو وہ کانسٹیٹیوشنل تحفظ سے آپ کیوں باہر نکل رہے ہیں؟ تو میری تمام آنریبل ججز سے درخواست ہے کہ اس پہ ذرا سوچیں، آپس میں یونٹی پیدا کریں اور اس طرح کی باتوں میں نہ پڑیں. اور یہی چیز آج ڈسکس ہوگی جناب اوپن کورٹ میں، اور یہ بھی موضوع زیر بحث آئے گا. تو دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہوتا ہے. تمام آنریبل ججز کو ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا یہ ضرور سنیے جی یہ ساری ڈیٹیل کہ اصل ہو کیا رہا ہے. یہ آنے والے چیف جسٹس صاحبان کے اختیارات پہ قدغن لگائے جانا کا ارادہ رکھتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.